हाँ, मोबाइल लो हीरो, ये लो। वर्दी का खूब नाजायज फायदा उठा लिया है। तू मेरे सिपाही को उंगली दिखाएगा? कंप्लेन करूंगी। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आंटी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। मेरे घर वाले भी वेट कर रहे होंगे ना। फिर वेरी सॉरी। ना कि आपका काम हो गया, मुझे हो गया। सकते तो मेरे रास्ते की रुकावट क्यों बन रहे हैं? वो एक अंधे कुएं की तरफ जा। इसी वजह से उसने मुझे रिजेक्ट किया। ये नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए। गेम प्लान भी है। तो व्यूवर्स, आज हम शिदाई ड्रामा के एपिसोड 6 का डिटेल रिव्यू करेंगे, जिसमें देखा जा सकता है कि फिरोज खान, सहर हाशमी और महमूद असलम समेत दीगर एक्टर्स ने बेहतरीन एक्टिंग करते हुए इस ड्रामे को बेहतरीन चार चांद लगा दिए। और ड्रामे की स्टार्टिंग तो आप सबने ही देखी होगी, बहुत बेहतरीन थी। तो व्यूवर्स, एपिसोड में देखा जा सकता है कि अली खान मीराल के घर जाता है, क्योंकि मीराल ने उसको इंटर्नशिप पे बुलाया होता है कि बेचारा बेरोजगार और जॉबलेस बंदा है, तो क्यों ना इसको जॉब दी जाए, कोई फ्रीलांस काम वगैरह करवा दिया जाए। तो इसीलिए वो उसको अपने घर बुला लेती है। वो जैसे ही उसके घर पहुंचता है तो देखता है वहाँ पे गलत जगह पहुंच जाता है। तो जैसे ही दरवाज़ा खड़काता है तो वहाँ से एक शख्स अंदर से आता है, जो कि उनका हमसाया होता है और उनका किराएदार भी होता है। और अली खान उससे मीराल के घर का पूछता है और उस घर का सही एड्रेस बताने के बजाय उससे बदतमीजी वगैरह शुरू कर देता है, जो कि उसको बहुत बुरी लगती है। बात बढ़ जाती है, क्योंकि वो उस पर इल्ज़ाम वगैरह भी लगाना शुरू कर देता है कि ऐसी लड़कियों का ऐसा आम चलता है कि वो ऐसे लड़कों को बुलाती हैं घर पे, जो बात उसे बर्दाश्त नहीं होती। वो उसे एक मुक्का रख के मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लड़ाई वगैरह शुरू हो जाती है। मीराल के घर वाले अंदर बैठे सब कुछ आवाज़ें वगैरह सुनते हैं, तो फौरन बाहर जाते हैं और देखते हैं कि लड़ाई वगैरह हो रही होती है और छुड़ाते हैं उनको। और अली खान को घर में ले आते हैं और उसे समझाते हैं एक तरीके से कि इनसे लड़ना फजूल है। हमने पुलिस में कई दफ़ा इनकी कंप्लेन भी की, मगर ये नहीं सुनते किसी की, और तुम्हारे से आराम से बात भी नहीं करेंगे। जिस पर अली खान कहता है कि अगर ये आराम से बात नहीं करेंगे तो जिस जुबान में चाहते हैं उस जुबान में इनसे बात हो जाती है। इसके बाद मीराल उसे नौकरी की डिटेल्स वगैरह कुछ देती है और वो वहाँ से निकल आता है। वो बंदा गुंडों के साथ इस दफ़ा दरवाजे पे मौजूद होता है। मुँह मारी हो जाती है थोड़ी बहुत, मगर जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो उस पर हमला होता है और चीज़ें वगैरह तोड़ी जाती हैं। अली खान को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है। वो बंदों को ठीक ठाक मारना शुरू भी कर देता है, मगर उसके साथ जो उसका ड्राइवर आया होता है उसके कानों में आवाज़ जाती है लड़ाई वगैरह की, तो वो भी गाड़ी बंद करके अंदर आ जाता है लड़ने, और दोनों लड़ते हैं मिलकर। और अली खान मीराल के बाबा के जो किराएदार होते हैं उनको इतना मारता है और उन गुंडों को भी बहुत ज़्यादा मारता है जो लेके आया हुआ होता है, जिस पर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है और पुलिस बुला लेते हैं। पुलिस इन सबको पकड़ कर ले जाती है, मगर उनको पकड़ के नहीं लेके जाती जो गुंडे वगैरह लेकर आए होते हैं। तो अगले सीन में सब पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन का जो एसएचओ होता है, जो अली खान से बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात करता है और उन गुंडों को कुछ भी नहीं कहता, उनका साथ देता है, तो बात अली खान को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। और उसके साथ उसका ड्राइवर होता है, जो कहता है कि मियाँ तुम कोई और काम ढूंढ लो, क्योंकि अब तुम्हारी नौकरी जाने वाली है, क्योंकि हमारी पहुँच बहुत ऊपर तक है और तुमने ऊपर से जो एक और नाइंसाफी की है, इसको तुम्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस पर पुलिस वाला बदतमीजी से उसका गिरबान पकड़ लेता है और काफ़ी ज़्यादा इनसे बदतमीजी वगैरह भी करता है और इन्हें थाने ले जाके लॉकअप में बंद कर देता है। जिस पर अली खान कहता है कि तुमने अपनी वर्दी का बहुत ही ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, तुम ज़रा ठहरो। और एक कॉल वगैरह करता है। कुछ देर बाद हायर कमीशन से कॉलें वगैरह आने शुरू हो जाती हैं, जिस पर एसएचओ और उसकी टीम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और इस पर मज़ीद ये कि 20 मिनट तक एसपी साहब भी आ जाते हैं वहाँ पर, जिसको देखकर एसएचओ बहुत ज़्यादा हैरान बल्कि परेशान हो जाता है। और उसका साथ जो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है कि सर ये आप किस लोगों को पकड़ के लेके आ गए हैं, इनके ऊपर तक बहुत ज़्यादा पहुंच है। जिस पर एसएचओ कहता है कि पता नहीं धोखा सा हो गया, इस आम से गरीबों के मोहल्ले में इतनी पहुंच वाला बंदा कैसे हो सकता है, यकीन नहीं आ रहा। जिस पर साथ अली खान का जो ड्राइवर होता है वो हंसने शुरू हो जाता है और उन पुलिस वालों को मुखातिब होकर कहता है कि एक दफ़ा फिर कहता है कि तुम लोगों की नौकरी तो पक्का गई अब। तो दूसरी तरफ कुछ देर में वहाँ पर मीराल आ जाती है और एसपी साहब उनकी खातिर तवाज़ो कर रहे होते हैं, जिस पर अली खान उनको समझाता है कि इसके सामने कुछ भी ना सच सच बताइएगा, बल्कि जो बात कहे उसको आप मान लीजिएगा। तो मीराल वहाँ पुलिस स्टेशन पहुँच के काफ़ी ज़्यादा हंगामा करती है और कहती है कि तुम मेरे मेहमानों को क्यों उठा के लेके गए हो, मेरे बाबा तो तुम्हारे पास बहुत दफ़ा आते हैं मगर तुम उनकी कंप्लेन तो नहीं लिखते। और एसपी साहब भी खड़े होते हैं, जिनको एसएचओ की कंप्लेन कर डालती है। और फिरोज़ खान एज अली खान वहाँ पे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है और उसका ड्राइवर हंस रहा होता है, जिस पर एसपी साहब मीराल से माजरत करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब ये रिहा है, और जिस पर वो मज़ीद उनसे एक दफ़ा फिर माजरत कर लेते हैं। मीराल अली खान के ड्राइवर से कहती है कि तुम तो उसके दोस्त थे,
تو تم کدھر جا رہے ہو؟ اب پر ڈرائیور کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہا ہوں. تو میرال کہتی ہے کہ تمہارے تو گھر والے تھے ہی نہیں. جس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی کام وغیرہ ہے تو میں یہاں سے جا رہا ہوں. اور اس کے بعد ایس پی صاحب کے نوٹس پہ ان گنڈوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اسی ایس ایچ او کی طرف سے جس کو وہ پہلے رشوت دیا کرتے تھے. اس کے بعد اگلا سین ان کے ریولز اور کمپیٹیٹرز کا دکھاتے ہیں. اس کا نام ملک حشمت بتاتے ہیں اور اس کی بیٹی کافی عجیب سائیکو طرح کی ہوتی ہے جو ہر وقت علی خان کو اذیت دینے کے چکر میں رہتی ہے کیونکہ اس نے اس کو بری طرح ریجیکٹ کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کا باپ اس کی ماں باپ کا قاتل ہوتا ہے اور ایک کرمنل مائنڈڈ بندہ ہوتا ہے جو کہ ساری مارکیٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور کافی زیادہ اثر و رسوخ والا ہوتا ہے جس نے کئی لوگوں کو برباد کیا ہوا ہوتا ہے. اور اس کی بیٹی بھی اس چیز کی اس سے ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے کہ میری کسی نہ کسی طرح علی خان سے شادی کرا لیں. آپ کو بہتر پتہ ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچتی. یا تو میں خود کو برباد کر ڈالوں گی یا تو پھر اس کو بھی زندہ نہیں رہنے دوں گی. آپ مجھے بلا وجہ کی تسلیاں دینا چھوڑ دیں کہ میں اس کو پسند نہیں آئی تھی. اس نے مجھے اسی وجہ سے ریجیکٹ کیا تھا کیونکہ آپ اس کے ماں باپ کے قاتل ہیں اور میں آپ کی بیٹی ہوں. اس لیے وہ میرے سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے اور ہم نے اس کو بہت زیادہ نقصان وغیرہ بھی پہنچانے کی کوشش کی ہے. بھلا وہ میرے میں انٹرسٹ کیوں لے گا؟ جس پر اس کا باپ ملک حشمت اس کو ایک تسلی دیتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ تم ٹینشن نہ لو, میں دنیا کی ہر چیز تمہارے قدموں میں رکھ سکتا ہوں. تو پھر یہ علی خان کیا چیز ہے, اس کو بھی میں جھکا کے تمہارے پاس لے آؤں گا. جس پر ملک حشمت کی بیٹی ایلیا مسکراتی ہے اور طنزیہ بات کرتی ہے کہ آپ سے ہو پاتا تو آپ بہت پہلے میرے لیے یہ کر لیتے مگر آپ نے نہیں کیا کیونکہ جو کچھ ہو جائے وہ علی خان ہی ہے. بلکہ آپ اس باتوں کو چھوڑ کے یہ بات سوچنا شروع کریں کہ آپ وہ ہم سے بدلہ کب لے گا کہ جو کچھ ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے. اور وہاں سے وہ پھر ایک دم نکل جاتی ہے اپنے پاپا سے کہتے ہوئے کہ مجھے تو پتا ہے کہ آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے علی خان کو لے کر جبکہ میں اتنا سیریس ہوں. اور ناراض ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ وہ ہر چیز میں علی خان کو گرانا چاہتی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ اگر وہ اس کو نہیں ملتا تو وہ ہر چیز سے محروم ہو جائے حتیٰ کہ اپنی دولت اپنی ہر چیز سے عزت سے محروم ہو جائے. اور اس سب میں اس کا باپ اس کا ساتھ دے اور اس کی مدد کرے. تو ویورز اس کے بعد علی خان اپنے گھر آ جاتا ہے اور آ کر اپنی دادی کو ایک ایک بات بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا اور کس طرح میرال اس کے ساتھ پیش آئی اور اس کے لیے تھانے تک آئی. جو بات اس کی دادی کو بہت زیادہ پسند آتی ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم کب چاہتے ہو کہ اس سے شادی کرو تو میں تاکہ بات کو آگے بڑھا سکوں. جس پر علی خان کہتا ہے کہ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے, مجھے اس سے مزید بات چیت کرنے کا موقع دیا جائے تب ہی پتہ لگے گا کہ وہ اس کے بارے میں میرے کے بارے میں اس کے کیا خیالات ہیں. تو ویورز پھر اگلے دن صبح علی خان میرال کو کہتا ہے کہ اس کے لیے پروپوزلز تیار کرے اس کے نام پر کہ جو نوکریاں وغیرہ اس نے کرنی ہے اور مختلف کمپنیوں کو ای میل کرے کیونکہ وہ جاب لیس ہے. اور میرال اس کے لیے ساری رات جاگ کر بہت سارے پروپوزلز وغیرہ تیار کرتی ہے اور مختلف کمپنیوں سے بات چیت کرتی ہے اور ان کو وہ پروپوزلز وغیرہ بھیجتی ہے. اور بہت سی کمپنیوں سے اپروول بھی آتے ہیں اور وہ اسی لیے اپروول آتے ہیں کیونکہ علی خان ہی مختلف کمپنیوں کو اپنے اسسٹنٹ کے ذریعے کہتا ہے کہ ان سے بات چیت کریں اور ان سب اپروولز کو اپروو کروائیں کیونکہ علی خان کی کمپنی بہترین کمپنی بتاتے ہیں بہت زیادہ اثر و رسوخ والی اور سب کمپنیوں سے بہتر اور بڑی کمپنیاں بتاتے ہیں اور سب کمپنیاں ان کے قد کے برابر نہیں ہوتی. اور اگلے دن علی خان میرال کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے اپروولز کا کیا ہوا. جس پر میرال کہتی ہے کہ بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے کمپنیوں سے اور بہت سی کمپنیوں نے آفر کی ہے بلکہ ان میں سے ایک کمپنی ایسی تھی کہ جس نے مجھے اپنی ٹیکسٹائل میں مجھے ہیڈ بنا دیا گیا ہے اور مجھے جوائننگ لیٹر بھی آیا ہے. اور اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہی کمپنی ہے کہ جنہوں نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا اور میری جگہ کسی اور لوگوں کو ہائرنگ کر لیا تھا جبکہ میری میرٹ پہ سلیکشن ہونی تھی اور اسی جگہ علی خان کی بھی سلیکشن ہو ہی گئی ہے ایز امپلائی. تو یہ دونوں اگلے دن ساتھ جاتے ہیں اسی کمپنی میں اور وہ دراصل کمپنی علی خان کی ہی ہوتی ہے. میرال بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور جیسے ہی کمپنی میں علی خان کے ساتھ انٹر ہوتی ہے تو ہر شخص سلام کرنے شروع ہو جاتا ہے علی خان کو اور اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے. جس پر میرال کو تھوڑا بہت ہی شک پڑتا ہے کہ یقیناً کوئی اثر و رسوخ والا انسان ہے یہ یا اس کے بعد بہت زیادہ پاور ہے. مگر علی خان یہ شو بالکل بھی نہیں ہونے دیتا کہ یہ کمپنی اسی کی ہے اور یہ سارے اس کے امپلائیز ہیں اور اسی کے کہنے پر یہاں پہ میرال کی ہائرنگ ہوئی ہے اور یہ اس کمپنی کی ہیڈ بنی ہے ٹیکسٹائل کی. علی خان اسے سارا آفس گھماتا ہے اور پھراتا ہے اور جگہ جگہ انٹروڈکشن کرواتا ہے. جس پر میرال یہ اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں اس طرح ایکوریٹ کس طرح پتا ہے آفس کا اور تم ان سب سے اس طرح انٹروڈکشن کیوں کرا رہے ہو جیسے تم یہاں کے اونر ہو. وہاں پہ علی خان تھوڑا سا شاک ہو جاتا ہے مگر ابھی بھی میرال کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ بات کو کسی طرف اور لے جا کر کہتا ہے کہ ابھی تمہاری طرح یہاں پہ 2 سے 3 دفعہ آیا تھا اور میری بھی ہائرنگ نہیں ہوئی تھی کیونکہ میرے ساتھ بھی میرٹ پہ سلیکشن نہیں کی گئی تھی.
جس پر میرال اس سے بہت زیادہ افسوس کا اظہار کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ چلو اب تو تمہاری سلیکشن ہو گئی ہے نا، تمہیں تو بہت خوش ہونا چاہیے۔ جس پر علی خان کہتا ہے کہ ہاں یہی تو وجہ ہے، اور اصل میں اسی لیے مجھے یہاں پہ اتنا پروٹوکول مل بھی رہا ہے کیونکہ میرے ساتھ تم ہو اور تم اس کی کمپنی کی ہیڈ ہو۔ اتنی دیر میں علی خان کا مینیجر آتا ہے اور اسے کام وغیرہ بتانا شروع کر دیتا ہے، اور آفس میں جب علی خان آ جاتا ہے تو اس کا مینیجر وہاں پر آتا ہے اور یہی بات بتاتا ہے کہ اس کی کمپنی کے بہت سارے شیئرز میں گڑبڑ دیکھی گئی ہے، کیونکہ جو ایلیا ہے یہ سب اسی کی سازش ہے، اور وہ بندے خرید رہی ہے اور وہ بندے آگے سے شیئرز بیچ رہے ہیں کم پیسوں میں، جو کہ ایک ہمارے پہ سیدھا سیدھا وار ہے۔ اور ایک بندہ بھی پکڑا ہے ہم نے جو کہ ہماری جاسوسی کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس ٹائم پہ جاسوسی کر رہا ہوتا ہے وہ شخص کہ جب علی خان میرال سے ایک ریسٹورینٹ میں ملنے جاتا ہے، کیونکہ میرال نے اس کو بلایا ہوا ہوتا ہے پروپوزلز کی تھوڑی بہت ڈیٹیلز دینے کے لیے اور اس کا تھینک یو کرنے کے لیے کہ اس نے ونڈو سے کس طرح ان لوگوں کی جان چھڑائی اور ان کا گھر خالی کروایا اور انہیں کرایہ بھی دلوایا اس کا۔ تو اتنی دیر میں علی خان کا جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ شخص کو آ کر پیچھے سے پکڑ لیتا ہے جو ان کی فوٹوز وغیرہ بنا رہا ہوتا ہے، اور وہ فوٹوز عالیہ کے کہنے پہ ہی بنا رہا ہوتا ہے جو کہ اس کی دشمن ہوتی ہے علی خان کی، اور اس کی ہر ٹائم کی ڈیٹیلز وغیرہ اکٹھی کرنے میں لگی ہوتی ہے۔ علی خان کا ڈرائیور آ کر علی خان کو بتاتا ہے جب ساری بات، تو وہ وہاں میرال سے کے پاس سے چلا جاتا ہے اسے کچھ کام وغیرہ کہہ کر، اور اس بندے کو لے کے وہ ایک آفس میں پہنچ جاتے ہیں اور اسے مارتے وغیرہ اور اسے اگلواتے ہیں کہ یہ کام تمہارے سے کون کروا رہا تھا۔ جس پر اس کو ایک اتنی دیر میں کال آتی ہے اور کال پہ ایلیا ہی ہوتی ہے، جس سے اس شخص کے بجائے فون اٹینڈ کرتا ہے علی خان، اور علی خان اس کو یہ سمجھاتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو لاکھ دفعہ سمجھایا ہے کہ سر چھپ کر وار کرنا چھوڑ دو، یہ چھوٹی حرکتیں تم لوگوں کو زیب نہیں دیتی، تم لوگ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اگر میں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے نظر انداز کرتا ہوں اور ان کے جواب نہیں دیتا تم لوگوں کو، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں یا میرے گھر والے کمزور ہیں اور تم لوگوں کی ان حرکتوں سے نیچے گر جائیں گے یا ہماری کمپنی کو کوئی بڑا نقصان ہوگا۔ اور یہ سب باتیں ایلیا سنتی جا رہی ہوتی ہے اور اسے بہت زیادہ غصہ وغیرہ بھی آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی ساری سازشیں بھی ناکام ٹھہری ہوتی ہیں، اس لیے وہ غصہ کر رہی ہوتی ہے۔ اس سب کے بعد علی خان اپنے گھر چلا جاتا ہے اور بہت زیادہ اداس ہوتا ہے، کیونکہ اس دن اس کی سالگرہ بھی ہوتی ہے، اور خالی سالگرہ ہی نہیں بلکہ اس کے ماں باپ کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے اسی دن ہی، کیونکہ اور ان کو مارنے میں ایلیا کے بابا کا ہی ہاتھ ہوتا ہے جو حشمت ملک حشمت ہوتا ہے، جو علی خان کے رائولز ہوتے ہیں۔ وہ گھر آ کر دادی کو ملتا ہے اور بہت زیادہ اداس ہوتا ہے، اور دادی بھی رونے شروع ہو جاتی ہیں، جس پر علی خان سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ جا کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تو کیسے اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کے برتھ ڈے والے دن کیسا افسوسناک واقعہ پیش آ گیا تھا، اور اپنے ماں باپ کو اس کے لیے کیئر کرتا ہوا دیکھ کر وہ رونے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اتنی دیر میں اس کی دادی کی کال آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم میرے پاس آ کر یہاں نیچے آ جاؤ، جس پر علی خان کہتا ہے کہ کیا آج مجھے چھٹی نہیں مل سکتی نیچے آنے سے، جس پر اس کی دادی کہتی ہے کہ نہیں، مجھے پتا ہے کہ تم بہت زیادہ غمگین ہوگے کیونکہ آج تمہاری پیرنٹس کا ڈیتھ ہے، کیونکہ مجھے تم سے زیادہ غم ہے، اس لیے تم میرے پاس آ جاؤ، اکیلے مت بیٹھو۔ وہ جیسے ہی نیچے آتا ہے تو اس کی دادی اس کو تسلیاں وغیرہ دیتی ہے اور اس کے ساتھ دکھ بانٹتی ہیں، اور اس کی پیرنٹس کی کچھ چند باتیں کرنا وغیرہ شروع ہوتی ہے۔ باتیں کرتے ہی کرتے ان کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں، جن کو علی خان پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ دادی آپ کو رونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں بھی اب اداس بالکل بھی نہیں ہوں گا۔ تو اسی وقت ہی تقریباً میرال کی کال آ جاتی ہے۔ علی خان کال کو اٹینڈ کرتا ہے، ساتھ ہی اپنی دادی کو کہتا ہے کہ یہ میرال کی کال ہے، جس پر دادی کہتی ہیں کہ تو فوراً اس سے بات کرو، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ علی خان اس سے بات کرتا ہے، جس پر میرال اس کو آفس کے پورے دن کی تفصیل بتاتی ہے اور جتنے بھی کام اس نے کیے ہوتے ہیں سارے بتاتی ہے کہ اس کی کیسی سارا دن تھکاوٹ میں گزر گیا، اور کافی زیادہ خوش ہوتی ہے اور علی خان سے بھی پوچھتی ہے کہ تمہارا دن کیسے گیا، میں نے تمہیں تو دیکھا بھی نہیں کمپنی میں، جس پر علی خان کہتا ہے کہ ہاں میں جلدی نکل گیا تھا، مجھے کچھ اصل میں کام وغیرہ تھا، اور چند باتیں کر کے میرال کال کو بند کر دیتی ہے۔ تو علی خان اس کے بارے میں سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے اس سے پہلے دن بس میں ملا تھا اور پہلی بار اس کو سیمینار میں بھی دیکھا تھا اور وہ بہترین تقریر کر رہی تھی، اور کس طرح وہ اس کی باتوں کا فین ہو گیا تھا، اور سیم دوسری طرف یہی سچویشن میرال کی بھی ہوتی ہے اور وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ علی خان کس قسم کا بندہ ہے، اس کو زیادہ بات کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اس کی پرسنالٹی بھی بہترین ہے اور یہ بولتا بھی بہترین ہے، اور پہلے دن سے اب تک اس نے میرال کے لیے کتنا کچھ کیا ہے اور اس کی خاطر لڑا بھی تھا وہ، اور اسی طرح اس کے بارے میں کچھ دیر سوچتی وغیرہ رہتی ہے کہ اتنی دیر میں
میرال کے ماں باپ وہاں پہ آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کا پہلا دن کیسا گزرا تھا. انہوں نے تو سارا دن اس کو بہت زیادہ مس کیا، جس پر میرال انہیں سمجھاتی ہے کہ اب آپ کو مس کرنے کی عادت ڈال ہی لینی چاہیے، کیونکہ اب ظاہر ہے میں روز روز اس طرح جاب پہ جاؤں گی تو آپ تو مجھے ظاہر ہے مس کریں گے پیچھے سے. اب پہلے والی بات بھی نہیں رہی کہ میں گھر بیٹھے فری لانس کام کر لیتی تھی، آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہی رہتی تھی، اس لیے آپ لوگوں کو زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتی تھی میرے حوالے سے. جس پر میرال کے بابا میرال کو کہتے ہیں کہ میری بیٹی ہے ہی اتنی ذہین، مجھے پتا تھا کہ یہ ہر کام میں آگے نکل جاتی ہے اور اس کام میں بھی انشاءاللہ ترقی کرے گی. دیکھ لو تمہیں کتنی اچھی پوسٹ مل گئی. تم جس کمپنی میں تمہیں ریجیکشن فیس ہوئی اور جس کمپنی میں تم ہمیشہ سے چاہتی تھی، تمہارا خواب تھا کہ تم یہاں پہ جاب کرو، اتنی بڑی ٹیکسٹائلز ہے علی گروپ آف کمپنیز کی، تو تمہیں آج وہیں پہ ہیڈ بنا دیا گیا ٹیکسٹائل میں. اور یہ بہترین اپرچونٹی ہے تمہارے لیے آگے زندگی میں ترقی کرنے کی، کہ جیسا کہ تم مجھے کہتی تھی کہ زندگی میں اتنی ترقی تو انسان ضرور کرے کہ انسان کانفیڈنٹ فیل کرے اور اپنے سارے گولز اور ایمز کو اچیو بھی کرے. جس پر میرال ہنستے ہنستے بابا کو گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بہترین بابا ہیں دنیا کے، اور آپ دونوں نے مجھے زندگی بھر سپورٹ کیا، بے شک وہ میری سٹڈیز ہوں، میری جابز ہوں یا میرا کوئی بھی ڈیسیجن ہو، آپ لوگوں نے اس کو ہمیشہ ویلیو دی ہے. اور اتنی ہی دیر میں اس کے بابا ایک دم اس سے علی خان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس لڑکے کو لے کے تم اتنا سیریس ہو بھی کہ نہیں. جس پر میرال اپنے بابا کو کہتی ہے کہ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب بس ایک دوست ہے میرا، اور بہت شریف سا ایک لڑکا ہے جو کہ جاب لیس تھا اور اب نہیں رہا، وہ بھی میری ہی کمپنی میں اب جاب کرتا ہے. میں تو بس اس کی مدد کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے میرے لیے بھی بہت کچھ کیا اور میری بھی ہر پوائنٹ پہ اس نے مدد کی. میں بھی اسی طرح چاہتی ہوں کہ میں بھی اس کی ہر پوائنٹ پر مدد کروں اور اس کے کام آ سکوں جتنا آ سکتی ہوں. جس پر اس کے بابا ساری بات سمجھ جاتے ہیں اس کے اشاروں سے ہی، اور دل ہی دل میں یہ سوچنا لگتے ہیں اور اپنی بیگم سے بھی اس بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی کہ میرال کی امی سے، کہ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ میرال اس لڑکے کو دل سے پسند کرتی ہے. جس پر اس کی امی کہتی ہیں کہ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ علی خان کو اس طرح مطلب دل سے پسند کرتی ہوگی، وہ صرف اس کا بس ایک دوست ہے جس کی وہ ایک مدد کرنا چاہتی تھی اور وہ اس کے ساتھ بس اس کے ہر کام میں آتا ہے ساتھ، اسی لیے بس اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں مجھے تو لگتا. اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ بتائیے مزید اس کے بارے میں. جس پر میرال کے والد کہتے ہیں کہ تم ان سب باتوں کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ جس کمپنی میں میرال نے جاب کرنا شروع کی ہے، تمہیں تو پتا ہے کہ یہ کس کی کمپنی ہے، یہ علی خان کی کمپنی ہے، تو کیا تم علی خان کو لے کر میرال کے حوالے سے سیریس ہو اور دعا کرو کہ وہ کبھی میرال سے اس کا آمنا سامنا نہ ہو. جس پر اس کی امی کہتی ہیں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ میرال کا کبھی علی خان سے سامنا ہو، وہ لوگ بہت ہی ظالم لوگ ہیں اور انہوں نے ہمیں کبھی سپورٹ نہیں کیا تھا. دراصل میرال کی امی سے علی خان کا کوئی گہرا تعلق نظر یہاں پہ آتا ہے، کیونکہ وہ علی خان کی پکچر کو بعد میں پکڑ کر بہت زیادہ روتی ہیں اور اس کے بارے میں سوچتی ہیں اور سارا واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ کس طرح اس کی دادی نے اس کو اس کے گھر سے نکالا تھا، یعنی کہ علی خان کی دادی نے بہت زیادہ ظلم کیا اور اس کے جو بیٹا تھا اس کے دوسری بیوی میں سے یہ بیٹا تھا، مگر وہ سب کچھ بھول چکی تھی. مگر اتنے سالوں بعد دوبارہ اس کمپنی کی وجہ سے وہ اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ یہ کہیں دوبارہ اس سے نہ مل جائے ہماری بیٹی سے، اور یہ معاملہ بہت زیادہ خراب بھی ہو سکتا ہے اگر علی خان یا میرال دونوں میں سے کسی ایک کو حقیقت کا پتہ چل گیا کہ دراصل حقیقت ہے کیا. اور اپنے شوہر سے بھی یہ ساری باتوں کو ڈسکس کرتی ہے جس کے بارے میں وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں زیادہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم دیکھ لینا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سب تمہارے وہم ہی ہیں مجھے تو لگتے ہیں، مگر دراصل ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. علی خان کہاں اتنا بڑا ٹیکسٹائل گروپس کا مالک ہے اور اس کی ایک کمپنی نہیں سینکڑوں کمپنیاں ہیں، اور اتنا بڑا مالک کہاں ہماری بیٹی سے ملے گا. تم ذرا اس بارے میں فکر مت کرو، کیونکہ ایک وہ بہت بڑا بزنس ٹائکن ہے، وہ ہزاروں میٹنگز کرتا ہے روز، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک عام سی امپلائی سے ملے گا بھی. کسی کو کسی قسم کا سچ بالکل بھی نہیں پتہ چلے گا، خاص طور پہ میرال یا علی خان کو. جس پر اس کی بیوی یہ بات سمجھ تو لیتی ہے مگر بعد میں رونا شروع کر دیتی ہے کہ کیسے اس کی زندگی کا ایک حصہ برباد ہو گیا اور اس سے اس کا بیٹا بھی چھن گیا، جبکہ وہ اس سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی اور زبردستی اس کو اس سے دور کیا گیا. اور اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ میں آج بھی اس کو بہت زیادہ یاد کرتی ہوں، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا اور اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا ہوگا میرے اس بات، پتہ نہیں کیسی زندگی پا کر وہ بڑا ہوا ہوگا، اور خاص طور پر اپنے ماں باپ کو بہت زیادہ یاد کر کے روتا ہوگا. تو ویورز اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ بہت زیادہ ایک گہرا لنک لگتا ہے علی خان اور میرال کی امی کے درمیان میں، کیونکہ وہ اس کی امی اس کو دیکھ کے بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ یہ فیلنگز یہی انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یا تو وہ ان کا بیٹا ہے یا تو وہ
کسی خاص قسم کا تعلق یا رشتہ میرال کی امی سے رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرال کی امی علی خان کو لے کر بہت زیادہ اپسیٹ رہتی ہیں اور ٹینشن لیتی ہیں، جبکہ میرال اس میں سے کچھ بات نہیں جانتی، بلکہ وہ صرف جانتی ہی نہیں بلکہ وہ اس سے مل بھی چکی ہے جو اس کمپنی کے ٹیکسٹائلز کا مالک ہے اور اس کے ساتھ ہی پھرتی ہے، اور وہی وہ لڑکا ہے علی خان جس کے بارے میں اس کی امی بہت زیادہ پریشان ہے اور وہ اس کے ساتھ گھومتی پھرتی بھی رہتی ہے، مگر اسے ابھی تک یہی نہیں پتا کہ اس سے کیا تعلق ہے اس کے گھر والوں کا، کیونکہ وہ اس کو صحیح طرح بھی جانتی نہیں ہے، اور اتنا خاص انٹروڈکشن بھی دونوں کے درمیان نہیں ہوا کہ دونوں کو جاننے کا موقع ملے کہ فیملی بیک گراؤنڈز کے بیچ میں کیا ریلیشن شپ ہے۔ تو دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ملک حشمت بہت زیادہ ڈیلز وغیرہ بریک کر رہا ہوتا ہے جو کہ علی خان سے اور اس کی کمپنی سے کی جانے والی ہوتی ہیں، اور اپنے سورسز کا یوز کرتے ہوئے جو بھی ڈیلیگیشن وغیرہ اس سے ملنے آ رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف کرتا ہے اور ان سے ساری ڈیل چھین لیتا ہے، کیونکہ اس کا ایک مین مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ان سے بدلہ لینا چاہتا ہے، بلکہ اس کا مین مقصد یہی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے پیچھے یہ سب کچھ کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی بیٹی اس کو حاصل کرنا چاہتی تھی اور نہیں کر سکی، تو اب وہ اس سے بدلہ لینا چاہتی ہے اور اس کا باپ اس میں اس کی مدد کر رہا ہے۔ تو دوسری طرف ایلیا کو میرال کی ساری حقیقت معلوم ہو چکی ہوتی ہے کہ کس طرح وہ اس کے ایکس یعنی علی خان کے ساتھ گھوم رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کافی خوش ہوتی ہے۔ میرال اس کی ساری ڈیٹیلز وغیرہ نکلوا لی ہوتی ہے اور اس کے گھر والوں کی بھی ساری ڈیٹیلز وغیرہ نکلوا لیتی ہے، اور یہ اپنے بندوں کو کہتی ہے کہ اس کے پیچھے لگ جاؤ اور اسے اب چھوڑنا نہیں، اور کوشش کرنا کہ علی خان بیچ میں انوالو نہ ہو، اگر وہ انوالو نظر آ بھی جاتا ہے تو اس کو بھی بخشنا مت، اس کے ساتھ بھی وہی کرنا کہ جو تم میرال کے ساتھ کرو گے، کیونکہ میں علی خان کو برباد ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس نے میرے سے میری ساری خوشیاں چھین لی، میرا ہنستا گھر برباد کر دیا، اسی لیے میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں اس کو برباد کر دوں۔ اسی لیے وہ اگلے دن میرال پر حملے کی غرض سے چند ایک بندے بھیجتی ہے، اور وہ بندے میرال کا تعاقب کرتے ہیں، اور جس جگہ وہ پہنچتی ہے ایک ریسٹورینٹ یا ہوٹل وغیرہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ بھی کچھ ریزرویشنز وغیرہ بک کروا لیتے ہیں، اور اس کے لیے اس کی ڈیٹیلز وغیرہ بھی نکلواتے ہیں کہ یہاں پہ میرال کس کمرے میں یا کس ریزرویشن میں اس نے اپنے لیے ہوٹل بک کروایا ہے، اور ان کو اتنی دیر میں اس کی فوٹو بھی سینڈ ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کچھ دیر بعد کہ میرال آئی ہے وہاں پر، تو وہ فوراً اس کا راستہ روکتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں جانا چاہتی ہو، جس پر میرال کو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے ایک ریسٹورینٹ میں ہی آئی ہوئی ہے، جس پر وہ پوچھتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو میرے سے یہ سوال کرنے والے، جس پر وہ بندہ کہتا ہے کہ اس میں اتنا گھبرانے کی بات ہی کیا ہے، تمہیں زیادہ تکلیف ہے اس بات کی، تم سے صاف صاف ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا علی خان سے کیا تعلق ہے، جس پر میرال کہتی ہے کہ تمہیں کیوں بتاؤں، تم کون ہوتے ہو، جس پر وہ لوگ آگے سے اس پر ہاتھ اٹھانے والے ہی ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں پیچھے سے علی خان وہاں پر آ جاتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اور اس کو جیسے ہی مارنے والا ہوتا ہے تو آگے سے وہ شخص اس پر پستول تان لیتا ہے، جس پر میرال یہ ساری سچویشن دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے کافی ایکسپریشن عجیب سے ہو جاتے ہیں، تو علی خان اس وقت ذرا سے بھی دیر نہیں لگاتا اور اس بندے کو فوراً پکڑ لیتا ہے اور اس کے ہاتھ سے گن کو بھی کھینچ لیتا ہے، اور اس کو پھر اس کے بعد مارنا شروع کرتا ہے، اور اتنا مارتا ہے کہ اس کی ہڈیاں توڑ دیتا ہے۔ میرال یہ سارا منظر دیکھ کر چلانے لگتی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، جس پر علی خان اس ٹائم ہوش میں آ جاتا ہے اور اسے نظر آ جاتا ہے کہ میرال بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہے، اور میرال آگے بڑھ کر اس کو چھڑانے کی کوشش جیسے ہی کرتی ہے تو اس کو بھی چوٹ آ جاتی ہے، جس پر علی خان مزید غصے میں آ جاتا ہے، اور یہ اتنی بری اس کو بات لگتی ہے اور وہ فوراً کال کرتا ہے اور اپنے بندے کو بلانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے ریسورسز استعمال کرتا ہے کہ ان بندوں کا پتہ چلوائے کہ یہ بندے کس نے بھیجے تھے اور کس مقصد کے لیے بھیجے تھے، اور وہ میرال کو کیوں پریشان کرنے آئے تھے۔ اس کے اسسٹنٹ آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں بالکل پتہ کرواتا ہوں کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کا اسسٹنٹ اس کو آ کے یہ خبر دیتا ہے کہ یہ بندے آئلہ کے تھے، اور یہ بندے اس نے اس کے باپ کے کہنے پر بھیجے تھے، جن کا مقصد میرال کو ٹارچر کرنا تھا اور اس سے تمہارے بیاف پر بدلہ لینا تھا، تاکہ میرال اس سے پریشان ہو جائے اور خوف زدہ ہو کر اس کی زندگی سے چلی جائے اور دور ہو جائے، پھر عائلہ اس سے بھی زیادہ اس کو نقصان پہنچا سکے، کیونکہ اب اس کی زندگی میں کیونکہ وہ نہیں تو یہاں پر یہی وجہ ہے کہ علی خان اس کو اتنا زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تاکہ اس کی زندگی کو کسی بھی قسم کا تھریٹس وغیرہ نہ ہو اور وہ ایک خوش زندگی اس کے ساتھ گزار سکے، اس لیے وہ یہاں پہ یہی کہتا ہے کہ میں اپنی چھوٹی سی دنیا بسانا چاہتا ہوں، مگر یہ اس کو بھی اجاڑنے پر تلی ہوئی ہے۔ عائلہ دوسری طرف علی خان کو بلاتی ہے کہ اس سے ملنا چاہتی ہے، اور جب علی خان اس سے ملنے جاتا ہے تو اسے تانا مارتی ہے اپنی وہ پرانی محبت کا جو وہ علی خان سے کرتی تھی کسی وقت، مگر اب اس سے اتنی نفرت کرتی ہے اور اس سے دشمنی نبھانا چاہتی ہے۔ علی خان اس کی باتوں کو چپ کر کے سنتا رہتا ہے، پھر وہ جواب دیتا ہے کہ تم جیسی چال باز
دھوکہ دینے والی خاتون اور جس باپ کی تم اولاد ہو وہ میرا ایک بہت بڑا کمزرف دشمن ہے، جو دشمنی بھی سامنے سے نہیں بلکہ پیچھے سے وار کر کے کرتا ہے، جس پہ عائلہ کو بہت زیادہ غصہ چڑھ جاتا ہے کیونکہ اس کے باپ کے بارے میں یہ الفاظ ادا کیے گئے علی خان کی طرف سے۔ اپنے پیچھے کھڑے ہوئے گارڈز کو اشارہ کرتی ہے، وہ اس پہ بندوق تان لیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف علی خان کے گارڈز بھی اس پہ بندوق تان لیتے ہیں اور یہاں معاملہ کافی زیادہ خراب ہو جاتا ہے، جس کے بعد عائلہ اشارہ کرتی ہے گارڈز کو کہ اپنی گنز کو نیچے کر لیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ علی خان اس سے بات کرتا ہے کہ تم میرے ساتھ کوئی اچھی سی ڈیل بنا لو اور اس کی ضمانت میں دیتا ہوں کہ جو ڈیل بھی تم میرے ساتھ بناؤ گی وہ بالکل پوری کروں گا، میں جو خواہش ہوگی وہ میں پوری کروں گا، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم میرال کی زندگی سے دور ہو جاؤ، تم ہمیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ، خاص طور پر میرال کو، کیونکہ میری دشمنی صرف تمہارے اور تمہارے باپ کے ساتھ ہے، اس میں میرال کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے اس کو بیچ میں شامل نہ کرو، میں نہیں چاہتا کہ اس کا بھی میرے ماں باپ والا حال ہو، لہٰذا تم لوگوں کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اگر اس کو کچھ بھی ہوا۔ جس کے جواب میں عائلہ اس کو یہی کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہی میرال ہے، لہٰذا میں اسی کو ٹارگٹ کروں گی اور دیکھتے ہوں کہ تم کتنا اس کو بچا پاتے ہو، اور تم ایک ایک کر کے اپنے سارے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھوتا دیکھو گے، اور پھر میں تمہارے پاس آؤں گی اور تم سے پوچھوں گی کہ اب تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے، اور اسی دن ہی میرے اندر لگی ہوئی آگ بجھ جائے گی۔ جس کے جواب میں علی خان کہتا ہے کہ تمہارے اندر لگی ہوئی آگ کبھی بھی بجھ نہیں سکتی، یہ آگ تمہیں بھی لے ڈوبے گی اور اسی آگ میں جل کر تم راکھ ہو جاؤ گی، لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، تم اپنی سوچ کو بدل لو۔ اس کے بعد دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اگلے سین میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ویورز اگر ایپیسوڈ 6 پر جنرل ریویو کی بات کی جائے سب کے کریکٹرز کو الگ الگ لے کر، تو اس کا کنکلوژن یہی نکلے گا کہ علی خان میرال کو لے کر اب بہت زیادہ سیریس ہو جائے گا، اور صرف سیریس ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کو یہ بھی معلوم ہونا شروع ہو جائے گا کسی نہ کسی طرح سے کہ اب اس کا میرال کے ساتھ ریلیشن شپ اب سمپل نہیں رہا بلکہ بات آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی ہلکی ہلکی، اور وہ میرال کو جس حد تک ہو سکے پروٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش کرے گا، اور صرف کوشش ہی نہیں کرے گا بلکہ اگر اس کے دادی کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھی جائے تو اس نے ابھی تک میرال کی فوٹو کا بولا تھا جو کہ علی خان نے نہیں دکھائی، اور یہ اسی بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جب اس کو میرال کا پتہ چلے گا یا اس کے بیک گراؤنڈ یا فیملی بیک گراؤنڈ کا، تو اس کی دادی ہو سکتا ہے اس کی مخالفت بھی کرے کہ بھئی یہ اس کو کیوں پسند کرتا ہے اور تمہیں یہی لڑکی ملی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ بھی پھر آگے دیکھنے کو مزید مل سکتا ہے کہ علی خان اپنے گھر والوں کے سامنے سٹینڈ لے، ہو سکتا ہے، اور پھر علی خان اور میرال کے لیے سچویشنز کمپلیکیٹڈ بن جائیں، اور خالی کمپلیکیٹڈ ہی نہیں بنیں گی بلکہ ان کے لیے بہت سی مشکلات بھی مزید بڑھتی جائیں گی پہلے سے زیادہ، کیونکہ معاملہ آگے بڑھ چکا ہوگا، لہٰذا صرف علی خان ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ میرال کو بھی سب کچھ فیس کرنا پڑے گا۔ اور یہیں پہ اگر بات کی جائے علی خان کی ایٹیٹیوڈ کی تو وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ اگریسو ہوتا جائے، اور جہاں تک میرال کی بات کی جائے میرال کی، تو اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کے ایموشنل پریشر میں آ سکے، خاص طور پر اپنی فیملی کو لے کر، کیونکہ ظاہر ہے سب سے زیادہ تھریٹس عائلہ کی طرف سے اس کی فیملی کو ہی دیے جائیں گے، جو اس کی سب سے بڑی کمزوری بن سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سٹیپ بیکورڈ لے اور علی خان سے دور ہو جائے، یا پھر علی خان اور میرال کے درمیان کمپلیکیشنز پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ فیملی پریشر اس پہ میرال پر دیکھنے کو مل سکتا ہے، فیملی پریشر زیادہ ہو سکتا ہے اس پہ، بلکہ صرف یہی نہیں، جب اس کو پتہ چلے گا کہ علی خان ایک بہت مشہور بزنس ٹائکن ہے اور اتنی ملٹیپل کمپنیز کو رن کرتا ہے، اور اسی نے ہی اس کو کمپنی کا ہیڈ بنایا ٹیکسٹائل کمپنی کا، اور اسی کے بہاف پہ یعنی کہ اس کو جاب دلوائی گی اور اس کی جگہ کسی اور کا حق ہو سکتا ہے مارا گیا اگر وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں، اور اس کی وجہ سے وہ پھر اس پہ ٹرسٹ لوز بھی کر بیٹھے گی، اور خالی ٹرسٹ لوز نہیں کر بیٹھے گی بلکہ اس پہ آئندہ کسی چیز پر اعتبار کرنا بھی مشکل سمجھے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اپنی جاب سے ریزائن بھی دے دے اور کسی اور کمپنی میں چلی جائے، یا پھر ایک بہت بڑی لڑائی شروع ہو جائے ان دونوں کے درمیان، اور پھر لڑائی کے بعد وہ کمپنی کو ریزگنیشن لیٹر دے دے اور وہاں سے اپنی جاب چھوڑ جائے، اور جو تھوڑا سا بھی دونوں کے درمیان علی اور میرال کے درمیان بانڈ بن رہا تھا وہ بھی بری طرح اس کے افیکٹ ہو، اور خالی یہی نہیں بلکہ اب معاملات پہلے جیسے نہ ہوں اور وہ علی خان سے ڈسٹنس مینٹین کرنا چاہتی ہو اور کرے بھی، جو کہانی میں تھوڑی دیر کے لیے یا چند ایپیسوڈز کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ پاز لے آئے اور ڈرامے کی سٹوری لائن بھی تھوڑی نارمل سی ہو جائے۔ اگر اس کے بعد عالیہ کی بات کی جائے تو اس کا ایپیسوڈ 6 میں جو کریکٹر ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو سکتا ہے، سٹرونگ اس حوالے سے کہ نیگیٹو سٹرونگ ہو سکتا ہے، اور اس کا پہلا امپیکٹ
اس پہ میرال اور علی خان پہ یہی جائے گا کہ وہ ان دونوں کے درمیان کمپلیکیشنز پیدا کرنا شروع کر دے، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگز بھی بڑھیں اور اس کو وہ مزید ہوا دے اور ان دونوں کے درمیان دوری کو پیدا کرے۔ بلکہ یہی نہیں، بلکہ صرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ علی سے ریجیکٹ ہونے کے باوجود اس کے دوبارہ ایک دفعہ قریب آنے کی کوشش کرے۔ قریب آنے سے مراد یہاں پہ یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کے قریب آئے، یا اس کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کے لیے میرال کو بھی اس کے قریب آ سکتی ہے، یا تو پھر اسے دوبارہ ریجیکشن کے بعد اس کو قریب آنا ہے، یا پھر ضد سمجھ لیں اس کی، اور ان دونوں کے درمیان ٹینشن کو بھی پیدا کرنے کے لیے کسی قسم کا سیکرٹ کا یوز کر سکتی ہے، جن کو ان کے دونوں کے خلاف استعمال کرے اور مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کریں ان دونوں کے درمیان۔ اس کے بعد اگر ملک حشمت کی بات کی جائے، جو کہ اہلیہ کا باپ ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو علی خان کا سب سے بڑا دشمن بھی ہے، جو اسے ہر طرح اور ہر قسم کا نقصان پہنچانے کی کوششوں میں اپنی بیٹی کا ساتھ دیتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ اگر علی خان کی پرسنالٹی کو اس کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکے تو وہ بھی اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کافی اسٹرکٹ ڈیسیجن لینے والا انسان بن سکتا ہے۔ اس پوائنٹ پہ ملک حشمت وہاں پر یہ فیملی آنر کا ایشو بھی اٹھائے گا، اور خالی یہی نہیں بلکہ اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگس کو پیدا کرنے میں یہ بھی تھوڑا اپنی بیٹی کا ساتھ دے، اور خالی بیٹی کا ساتھ نہ دے بلکہ اپنی بیٹی کے لیے ہی علی کو میرال سے دور کرنے کی جس قدر کوشش ہو سکتی ہے یہ کرے گا، اور ایموشنل اور فزیکل اٹیک جو بھی ہو سکے کرے گا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ ان سے کسی قسم کی بلیک میلنگ سے کام لیتے ہوئے ان لوگوں کو بلیک میل کرے اور اس سے ان دونوں کے درمیان دوریاں پیدا کرے، جو کہ اس کی بیٹی کے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ یا اس سے بھی مزید بری حرکتیں یہ لوگ کر سکتے ہیں، یا کسی قسم کا اٹیک بھی کروا سکتے ہیں میرال پر۔ اگر اس کے بعد علی کی دادی کا اگر کریکٹرز کے بارے میں پریڈکشن کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ملک حشمت سے کسی نہ کسی قسم کا کوئی تعلق ہے، کیونکہ آپ نے ٹیزر میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ اس کے رائیول سے صرف نہیں لگ رہی تھی کہ ان سے کوئی پرانا یا دور کا رشتہ یا کسی قسم کا رشتہ ان سے ان کا معلوم پڑتا ہے، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو علی کے لیے سافٹ اور ایموشنل سپورٹ رکھتی ہیں اور اس کا ہر معاملے میں ساتھ دینے کی بھرپور کوشش کرتی ہیں، اور علی کو جب کہ پالا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اس کی ایموشنز کو بھی بہترین سمجھ سکتی ہے اور اس کی ہر سچویشن کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاملے میں علی خان کی طرف سے میرال کے لیے بھی اس دادی کے اگر دیکھا جائے پوائنٹ آف ویو سے تو کسی نہ کسی قسم کا سافٹ کارنر پیدا کرے میرال کے لیے، کیونکہ وہ بالکل چاہتی ہے کہ اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش ہوئے اور اس کی جو خوشی ہو سکتی ہے پوری کرے، کیونکہ اس کے ماں باپ بھی نہیں ہوتے اور دادی نے ہی اس کو پالا ہوتا ہے اور وہ اس کو بہتر سمجھ سکتی ہے۔ اور اس پہ آج تک جتنے بھی اٹیکس وغیرہ ہوئے ہیں اس کی ڈیٹیلز بھی دادی کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ ہر بیک اینڈ پہ اس کے پیچھے علی خان کے اس کی دادی ہی کھڑی ہوتی ہیں، جو کہ بہت اسٹرانگ وومن بتاتی ہیں، جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ اگر علی کی زندگی کے حوالے سے بھی مشکلات کو دیکھے جائے بہت زیادہ فیس کی ہوتی ہیں۔ اگر اسٹوری کو اوورآل کنکلوڈ کیا جائے تو اس میں یہی کنکلوژن پیدا ہو سکتی ہے کہ میرال اتنے اسٹرانگ یا پھر کافی بڑے ڈیسیجنز وغیرہ نہیں لے سکتی، خاص طور پر اپنی فیملی کے اگینسٹ جو اس کے طرف سے استعمال کیے جائیں گے عائلہ کی طرف سے میرال کے لیے، اور یقیناً ایسے فیزز آئیں گے جس میں دونوں کی سچویشن زندگی کی ٹف ہوتی جائیں گی، تاکہ اسٹوری میں عائلیہ کی انٹری کی وجہ سے بھی کمپلیکیشنز بڑھ سکتی ہیں اور وہ اپنا آگے جو بھی رول نیگیٹو رول ہے وہ پلے کرنا شروع ہو جائے گی، اور کافی زیادہ کمپلیکیشنز اور ایک نیگیٹو فیز کریٹ ہو جائے گا اسٹوری میں۔ اور اگر علی خان کی بات کی جائے تو وہ اوپنلی اپوز کر سکتا ہے اپنے سارے رائیولز کو بھی، میرال کو بھی، اور حتیٰ کہ جو اس کے راستے میں کسی قسم کی بھی ایموشنل باتوں کو رکھے گا تو وہ اس کے خلاف بھی جائے گا، کیونکہ علی خان ایک اسٹرانگ ڈیسیجنز لینے والا بندہ ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ایک انسٹیبل ریلیشن شپس پیدا ہوتے جائیں گے اور ریلیشن شپس کے درمیان کافی زیادہ دراڑیں وغیرہ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ صرف اس میں میرال اور علی خان کا ریلیشن شپ نہیں شامل، بلکہ دادی کا، میرال کا، اور اس کے والد کے ساتھ، اور پھر اس کی فیملی کو لے کر کافی زیادہ کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ میرال کو اپنی فیملی ہی زیادہ عزیز ہوگی، کیونکہ اس کی زندگی میں وہی اہم شخص ہیں جن کے لیے وہ بہت زیادہ اسٹرگل کرتی رہی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی۔ اور دوسری طرف اگر میرال کی امی کا اگر رول دیکھا جائے تو اس کا کسی نہ کسی تعلق یا پوائنٹ آف ویو یا کارنر سے علی خان کے ساتھ ریلیشن شپ بنتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ یہی بات کرتی ہے کہ علی خان اتنا بڑا ٹائکن، بزنس ٹائکن ہے، اور اس کا کس طرح ہماری بیٹی کے ساتھ لینا دینا ہوگا، کہ جبکہ ہماری بیٹی اسی کی فرم میں کام کرتی ہے اور اس کی ہیڈ بھی ہے ٹیکسٹائل کی، اور بہت زیادہ سینٹی ہو جاتی ہے اور ایموشنل فیل کر کے ایک سائڈ پہ چلی جاتی ہے اور ایک باکس میں سے پکچرز وغیرہ نکالتی ہے، جو کہ یقیناً وہ پکچرز علی خان کی ہی بچپن کی بتاتے ہیں، جس میں وہ
اس کو بہت زیادہ پیار کر رہی ہوتی ہے اور اس کو اس وقت وہ رونے شروع بھی ہو جاتی ہے پکچرز دیکھ کے، جس پر اس کا خاوند آتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ ایسا نہ کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا، خیر ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ان باتوں کو تم بھول جاؤ، کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ سب باتیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہے علی خان اور میرال کی مدر کے بیچ میں، اور مے بھی اس کے چانسز ہیں کہ یہ دونوں ماں بیٹا ہوں، کیونکہ جو علی خان کے والد ہوتے ہیں اس نے 2 شادیاں کی ہوئی ہوتی ہیں، اور ایک بیوی اس کی بہت زیادہ نیگیٹو کریکٹر کی بتاتے ہیں تو دوسری بیگم اس کی پازیٹیو کریکٹرز کی بتاتے ہیں، جو کہ اس کے ساتھ سب سے زیادہ اس سے سنتی ہے ڈانٹ ٹپڑ وغیرہ، اور اسی میں سے علی خان بھی ہوتا ہے۔ تو اگر اس سب پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ان کے بیچ میں بہت زیادہ پازیٹیو ریلیشن بھی دیکھنے کو ہمیں مل سکتا ہے ان فیوچر میں، اگلی ایپیسوڈز میں۔ اور اگر اس کو اس طرح پریڈکٹ کریں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ آنے والی ایپیسوڈز بہت ہی زیادہ سلو ہو جائیں، مطلب کہ ایموشنل ایپیسوڈ زیادہ ہو جائیں، اور مطلب مس انڈرسٹینڈنگس والی ایپیسوڈ زیادہ ہو جائیں، اور جس میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایکشن کم اور مطلب کہ ٹینشن وغیرہ زیادہ دیکھنے کو ملی جا سکیں، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کیونکہ اب کھانے کا سٹارٹ اتنے ایکشن سیکوینس سے اور اتنا پازیٹیو ہو گیا ہے، تو یقیناً جب اینڈنگ کی طرف جائے گا تو کافی نیگیٹیوٹی نظر آئے گی ایپیسوڈز میں۔ تو ویورز، یہ تھا ایپیسوڈ 6 کا فل ڈیٹیل ریویو۔ اگر آپ کو ریویو پسند آیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آنے والے ڈرامے کے ریویوز پہ ضرور بات کریے گا، اور بتائیے گا کہ اگر آپ کو مزید ریویوز چاہیے ہیں تو اس پہ بات کریے گا۔ اس میں اتنے ٹائم بعد فیروز خان کا کم بیک آپ کو کیسے لگا ہے، بہترین ایکشن سیکوینس کے ساتھ جس طرح کے ان کے پہلے ڈراماز تھے، اور سحر ہاشمی کی بھی ان کے ساتھ پہلی دفعہ ایکٹنگ ہے، تو اس کے بارے میں بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ سحر ہاشمی کی آپ کو ایکٹنگ کیسی لگی۔ میرے لحاظ سے تو بہت بہترین ایکٹنگ وہ کر رہی ہیں ان کے ساتھ، اور فیروز خان تو ایز یوزول سب کے فیورٹ ہیرو ہیں، جتنے بھی انہوں نے مین ڈراماز کیے سب میں سپر ہٹ ہو گئے ہیں۔ تو ویورز، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیے گا تاکہ آنے والی مزید اس طرح کے ایچ ڈی ریویوز آپ کو مل سکیں، اور بھی آنے والے دنوں میں بہترین انداز سے ڈرامہ کو پریڈکٹ کرنے کی کوشش کریں، اور یہ سب آپ کی سپورٹ سے ممکن ہے، اس لیے ہمیں سپورٹ کیجیے گا اور ساتھ ساتھ فیڈ بیک لازمی ڈرامے پہ دیتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔